अस्सलाम वालेकुम। कहानियों का सबक चैनल पर खुश आमदीद। इस चैनल पर आपको हर कहानी एक नई सीख देगी। अच्छा अब बस भी करो, छोटी छोटी बातों को सर पर सवार कर लेती हो, घंटों जलती कुड़ती हो, खुद भी परेशान होती हो और मुझे भी परेशान करती हो। जुनैद ने इधर से उधर गुस्से से चक्कर लगाती चीज़ों को पटकती शानजे से कहा और उसका नाजुक हाथ पकड़कर अपने पास सोफे पे बिठा लिया। शानजे मुंह बसोरती हुई जुनैद के पास सोफे पे बैठ गई। आज इतवार का दिन था। जुनैद बहुत आराम और पुरसुकून अंदाज में टीवी लाउंज के सोफे पर नीम दराज टॉक शो देखने में मगन था, मगर शानजे के ख़राब मूड का अंदाज़ा उसे कल रात ही हो गया था। कल रात आलिया आपा के घर से वापसी पर ही वो बहुत चुप थी और घर आते ही गुस्से से फट पड़ी थी। आइंदा मैं अपनी किसी नंद के घर नहीं जाऊंगी। आपने मिलना है तो 100 बार मिले अपनी बहनों से, मगर मुझसे कोई तवक्का मत रखना। शानजे ने गुस्से से कहते हुए ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया था। जुनैद गहरी सांस लेकर सुस्त रवि से जूतों के टसमे खोलने लगा था। पिछले अरसे से ऐसा ही होने लगा था। कुछ ही अरसा हुआ था, ऐसा होने लगा था कि ख़ानदान में होने वाली किसी भी दावत से वापसी पे शानजे यही ऐलान करती थी और उसका मूड भी कई दिन तक ऑफ रहता था। रात काफ़ी हो चुकी थी। जुनैद ने उस वक्त खामोशी में बेहतर समझी, मगर सुबह भी शानजे को उसी मूड में देखकर चुप न रह सका और उसे अपने पास बिठाकर आराम से समझाते हुए बोला। जुनैद की हमदर्दी पाकर शानजे की बड़ी बड़ी काली आंखों में आंसू आ गए। वो ऐसी ही थी, बहुत हिस्सास और जज्बाती। जुनैद, हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। आप जानते हैं ना कि मेरा रवैया आपकी सारी फैमिली के साथ कितना अच्छा और दोस्ताना रहा है, मगर फिर भी शानजे ने नम लहजे में बात अधूरी छोड़ दी थी। मैं जानता हूँ यार, तुम सबसे कितना प्यार करती हो, सबका ख्याल रखती हो। मेरी तो खुद समझ में नहीं आता कि हमारी पुरसुकून ज़िंदगी में ये तलातुम क्यों आ गया है। पहले तो सब तुमसे इतना प्यार करते थे, फिर अब। जुनैद ने उलझते हुए बात अधूरी छोड़ दी थी। मुझे लगता है कि रुबीना भाभी हमसे ज़्यादा अमीर हैं और ये कि शायद मेरे बच्चे भी नहीं हैं, तो आपके घर वालों का रवैया बदल गया है। शानजे ने लब काटते हुए कहा तो जुनैद ला हौल वला कह कर रह गया। नहीं शानजे, मैं अपने बहन भाइयों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो ऐसी छोटी सोच नहीं रखते। तुम बिला वजह के फजूल वहम मत पालो। जुनैद ने संजीदगी से उसकी बात की नफ़ी की थी। और वैसे भी हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं। खैर छोड़ो और अपना मूड ठीक करो। जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी अम्मी से मिलने चलते हैं। वापसी पे डिनर बाहर ही करेंगे। जुनैद ने शानजे का ध्यान हटाने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया था और हस्बे तवक्कुह मैके जाने का सुनकर शानजे का मूड खुशगवार हो गया था और तैयार होने चली गई, जबकि जुनैद संजीदगी से इस बारे में सोच रहा था जो उनकी खुशगवार ज़िंदगी में अक्सर तलखी खोलने लगा था। शानजे की नज़र से देखा जाए तो सब सच ही लग रहा था, मगर ये ज़रूरी नहीं होता कि जो नज़र देखे वो सच्ची हो, और अगर सच भी हो तो हर नज़र के देखने का अंदाज़ अपना होता है, ज़ाविया अलग होता है। और सच जो बाज़ औक़ात बहुत सी परतों के नीचे छुपा होता है, जिस तक सिर्फ गैर जानिबदारी और जहानत से ही पहुंचा जाता है। और जुनैद ने भी गैर जानिबदारी से हालात का तज्जिया करने की ठानी थी। जुनैद 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा और लाडला था। फरीदा बाजी सबसे बड़ी थी, उसके बाद रेहान भाई, फिर आलिया आपा और उनसे छोटे असद भाई थे। जुनैद के माँ बाप का बहुत साल पहले इंतकाल हो चुका था। सब बहन भाई अपनी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश और मगन थे। 3 साल पहले जुनैद की शादी भी बहुत धूमधाम और अरमान से शानजे से हुई थी। शानजे खुश शक्ल होने के साथ साथ बहुत दोस्ताना मजाज भी रखती थी, इसलिए जल्दी ही सबसे घुल मिल भी गई थी। मुखलिस और हिस्सास थी शानजे।
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جاتی تھی اور اداس بھی۔ پچھلے کچھ عرصے سے شانزے کو محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کی دونوں نندوں کا رویہ اس کے ساتھ بدلنے لگا ہے۔ بڑی دونوں جیٹھانیوں کے ساتھ بہت محبت اور پرجوش انداز سے ملنے والی شانزے سے بہت ریزرو ہو کر ملنے لگی ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، عالیہ آپا اور ان کے شوہر عمرہ کر کے واپس آئے تھے اور عمرے سے واپسی پہ انہوں نے بہت شاندار سی دعوت میں سارے خاندان والوں کو بلایا تھا۔ شانزے نے بھی بہت جوش اور خوشی سے ان کے گھر جانے کی تیاری کی تھی۔ ان کے لیے بہت خوبصورت کپڑے بھی لیے تھے۔ وہاں جانے تک سب کچھ ٹھیک ہی رہا تھا، مگر جب فریدہ باجی اور عالیہ آپا نے ہر مہمان کے سامنے ریحان بھائی کی بیوی غزالہ یا اسد کی بیوی روبینہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دی تو شانزے کا منہ بن گیا۔ شانزے کے لائے گفٹس کی بھی ان سے کبھی کم نہیں تھے، مگر وہ ان دونوں نندوں نے شانزے کا نام کم ہی لیا تھا، جبکہ غزالہ بھابی اور روبینہ بھابی کے لائے گفٹس اور خلوص کا شکریہ ادا کرتی رہی۔ شانزے یہ سب پچھلے کافی عرصے سے نوٹ کر رہی تھی کہ جس طرح شروع کے پہلے سال میں یہ دونوں بڑی نندیں اس کے لاڈ اٹھاتی تھی، پیار کرتی تھی، اب اس میں کافی تبدیلی آ چکی تھی جو شانزے سے برداشت نہیں ہو رہی تھی اور وہ منفی سوچوں میں گھری تلخ ہوتی جا رہی تھی جس کا اندازہ اسے نہیں ہوتا تھا۔ شانزے نے مجھے آنے سے پہلے فون کر دیا تھا۔ میں تو کھانے کی تیاری کرنا چاہ رہی تھی، مگر شانزے نے منع کر دیا کہ تم لوگوں کا آج باہر ڈنر کرنے کا ارادہ ہے، مگر پھر بھی میں نے اپنی شانزے کی پسند کی کافی چیزیں تیار کر لی ہیں۔ شانزے کی امی نے چائے کی ٹرالی میں رکھے مختلف لوازمات پیش کرتے ہوئے کہا تھا، جنید یہ گاجر کا حلوہ لو، خاص تمہارے لیے بنایا ہے۔ شانزے کو میٹھے سے زیادہ نمکین چیزیں پسند ہیں، ابھی بھی دیکھو دہی بلوں پہ کتنا چاٹ مسالہ ڈال کر کھا رہی ہے۔ نصرت بیگم نے مسکرا کر سی سی کرتی شانزے کو دیکھا تھا۔ جنید اچھی طرح سے شانزے کی پسند کو جانتا تھا۔ چائے کی ٹرالی میں زیادہ تر لوازمات نمکین ہی تھے۔ ایک بھرپور دن گزار کر دونوں واپس گھر آئے تو شانزے کا موڈ بہت اچھا ہو چکا تھا۔ جنید نے شکریہ ادا کیا اور شانزے کو اچھی سی چائے بنانے کا کہہ کر آفس سے لائی فائلز کھول کر بیٹھ گیا۔ شانزے گنگناتی ہوئی کچن میں داخل ہو گئی۔ جنید آپ دیکھ لیجئے گا، آج بھی وہاں غزالہ بھابی یا روبینہ بھابی کی تعریفیں ہو رہی ہوں گی۔ فریدہ باجی کے گھر کی طرف رواں دواں شانزے نے جنید سے کہا تھا، جو دھیان سے گاڑی چلاتا ہوا شانزے کی باتوں پہ ہوں ہاں کر رہا تھا۔ فریدہ باجی کی بڑی بیٹی مناہل جو 20 سال کی تھی، اس کی منگنی اس کے تایا کے بیٹے سے ہو رہی تھی۔ منگنی کی تقریب گھر کے بڑے سے لان میں ہی ارینج کی گئی تھی۔ خاندان کے سبھی قریبی لوگ مدعو تھے۔ منگنی کا فنکشن بہت خوش اسلوبی سے سر انجام پایا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ جنید نے فریدہ باجی کے پاس جا کر گھر جانے کی اجازت لی، جہاں پہلے ہی غزالہ بھابی اور روبینہ بھابی موجود تھی اور انہیں مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ ہر کام میں مدد کی پیشکش بھی کر رہی تھی۔ فریدہ باجی اتنی محبت اور میٹھے بول سن کر ہی سیراب ہو گئی تھی۔ ٹھہرو شانزے، میں نے تم لوگوں کے لیے کھانا پیک کروایا ہے، خاص کر میٹھے کا حلوہ، جنید بہت شوق سے کھاتا ہے۔ فریدہ باجی نے جنید کے اجازت لینے پر جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا تھا، رہنے دے باجی فریدہ، میں میٹھا اتنے شوق سے نہیں کھاتی ہوں، اور جنید بھی آج کل ڈائٹنگ کر رہے ہیں، وہ نہیں کھائیں گے، فضول میں ضائع ہو جائے گا۔ شانزے نے فوراً منع کرتے ہوئے کہا اور فریدہ باجی کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھے بغیر سب کو خدا حافظ کہتی مڑ گئی، مگر جنید نے یہ سب بہت غور سے دیکھا تھا۔ فریدہ باجی جلدی سے میرے لیے پیک کیا ہوا حلوہ دیں، میں ڈائٹنگ کو کچھ دنوں تک چھوڑ بھی سکتا ہوں اتنے مزیدار حلوے کے لیے۔ جنید نے شانزے کی بات کا اثر ضائع کرنے کے لیے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو فریدہ باجی سرشار سے قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جنید نے گہری سانس لی تھی اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے لگا تھا، جس نے اسے اپنی نظر سے دیکھنے اور درست فیصلہ کرنے کی توفیق عطا کی تھی۔ دیکھا آپ نے،
آج بھی ہر طرف غزالہ بھابھی اور روبینہ بھابھی کی تعریفیں ہو رہی تھی اور تعریفوں کے پل باندھے جا رہے تھے، مگر میں نے بھی اب پرواہ کرنی چھوڑ دی ہے۔ شانزیں لباس تبدیل کر کے کچن میں آئی تو جنید کو سبز چائے کا قہوہ پھیرتے ہوئے دیکھا۔ کافی عرصے اکیلے رہنے کی وجہ سے جنید کو بہت سے گھریلو کام آ گئے تھے اور کشمیری چائے تو وہ بہت اچھی بناتا تھا۔ شانزے کو بھی بہت پسند تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینا بہت اچھا تھا اور اس کے ہاتھ کی چائے تو واہ بہت اچھی، مگر جنید بہت موڈ میں ہو تب ہی بناتا ہے، ورنہ صاف منع کر دیتا ہے، اور آج اسے کچن میں مصروف دیکھ کر شانزے کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سرد رات کے اس پہر کشمیری چائے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں گرم گرم خوشگوار مہک اور رنگ والی چائے شانزے کے سامنے تھی۔ شانزے نے بے تابی سے گھونٹ بھرا، پھر ایک دم سے ناگوار منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ میری چائے میں لگتا ہے آپ جی ہاں، چینی ڈالنا بھول گئے ہیں، شانزے نے سامنے والی کرسی پر براجمع جنید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھا کر شوگر پاٹ یعنی چینی دان اٹھانے لگی تھی۔ چینی نہیں، نمک ڈالا تو ہے تمہاری چائے میں، لگتا ہے کم ہے، میں اور ڈال دیتا ہوں، جنید نے کہتے ہوئے نمک دانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ نہیں جنید، نمک تھوڑا ہی بہت ہے، زیادہ ڈالیں گے تو یہ پینے کے قابل نہیں رہے گی، شانزے نے جلدی سے اسے روکتے ہوئے کہا۔ مگر شانزے، تمہیں نمکین چیزیں زیادہ پسند ہیں میٹھے کی نسبت، کشمیری چائے میں بھی تم چینی اور نمک دونوں ہی ڈالتی ہو، جنید نے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر نمک ایک حد تک ہی برداشت ہوتا ہے، شانزے نے جھنجھلا کر جواب دیا تھا۔ اور نمکین لہجے، جنید نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ شانزے ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ شانزے نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ شانزے، شاید تم نے کبھی اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ تم سے محبت کرنے والے لوگ اب تمہیں دیکھ کر تم سے بات کرتے وقت محتاط کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے جذباتی پن اور ناسمجھی کی وجہ سے تم اکثر بہت سخت اور روکھے لہجے میں جواب دیتی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم سب کے ساتھ مخلص ہو، ان کے لیے ہر کام خوش دلی سے کرتی ہو، مگر تمہارے لہجے کا تیکھا پن تمہارے کیے سب اچھے کاموں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ کیا سچ میں ایسا نہیں ہے؟ جنید نے گمسم بیٹھی شانزے سے پوچھا تو وہ گہری سوچ سے باہر آتی ہوئی بولی، ہاں، میں شروع سے ایسی ہوں، مما نے مجھے بہت بار سرزنش بھی کی کہ لڑکیوں کو بہت سوچ سمجھ کر اور نرمی سے بات کرنی چاہیے، خاص کر سسرالی رشتے داروں سے، اور ان کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔ شانزے نے فراغ دلی سے اپنی خامی کو تسلیم کیا تھا، جس کی وجہ سے جنید کی نظروں میں وہ ایک دم ہی بہت اوپر گئی۔ خالص اور سچے دل کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جن کے دل کینہ اور بغض سے پاک ہوتے ہیں۔ جنید اسی وجہ سے سب مجھ سے کترانے لگے ہیں شاید۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غزالہ بھابھی اور روبینہ بھابھی بہت سمجھداری اور تحمل کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کرتی ہیں، ناگوار بات کو بھی اپنے لہجے کی نرمی میں سمو کر پیش کرتی ہیں کہ اگلا بندہ سمجھ بھی جائے اور اسے برا بھی نہ لگے۔ مگر وہ مجھ سے عمر اور تجربے میں بھی تو بڑی ہیں نا، مجھے سیکھنے میں کچھ وقت لگے گا، مگر اب میں ایسا کیا کروں کہ سب پہلے کی طرح مجھے پیار کرنے لگے؟ شانزے نے بے چارگی سے پوچھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، صرف اپنی چائے میں چینی ڈال کر دیکھو، دونوں کے مناسب تناسب سے ٹھیک ہو جائے گا، جنید نے شانزے کی چائے میں چینی ڈالتے ہوئے کہا۔ شانزے نے چائے کا گھونٹ لیا تو خوشگواریت کے احساس کے زیر اثر مسکرانے لگی۔ نمکین ذائقے ہوں یا نمکین رویے، ایک حد سے زیادہ دونوں ہی برداشت نہیں ہوتے ہیں، اور ان کی تلخی کم کرنے کے لیے رویوں کی مٹھاس بہت ضروری ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے، شانزے نے مزے سے چائے پیتے ہوئے کہا۔ کیا سمجھ آئی ہے؟ جنید نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ یہی کہ رشتوں کی مٹھاس لینے کے لیے لہجوں میں سے نمک کو کم کرنا پڑے گا، دونوں مناسب تناسب سے ہوں گے
تو زندگی کا ذائقہ بہت خوشگوار ہو جائے گا۔ شانزے نے مسکرا کر جواب دیا تو جنید نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ سب سے پہلے آپ تک ہماری کہانی پہنچ سکے۔